बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम। मैं हूं हसन आसिफ, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं चैनल विन के साथ। हमारा प्रोग्राम जिसका उन्वान है करबला और हकीकत दीन। हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए आप उन अहम सवालों के जवाबात मौलाना हसनैन बाकरी साहब के ज़रिए आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। यकीनन आपने सभी सवालों का, यानी हम यूँ कह सकते हैं जितने भी जवाबात थे उससे इस्तेफ़ादा किया होगा। आइए हम अपने इस प्रोग्राम को बिना ताख़ीर आगे बढ़ाते हैं और हसनैन बाकरी साहब का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर हम सीधे आपसे सवाल की तरफ आएंगे, जिस तरीक़े से देखा जाता है कि आज लोगों के दिमागों में ये गलत फहमी है, या इस तरह के बाद अफराद लोग भी हैं जो हक़ और बातिल को आपस में टकराते हैं, और उनकी पुरज़ोर कोशिश ये रहती है कि किसी तरीक़े से भी हक़ सामने ना आए, यानी हक़ को सामने ना लाके हमेशा बातिल की बात करते हैं। यही काम यजीद ने भी 1400 साल पहले किया था। अब कुछ उसी में ऐसे लोग भी थे, वो यजीद की बात से लुत्फ़अंदोज़ होते थे, उसकी बातों पर अमल करते थे। अगर मौला या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम ना किया होता तो ये यजीदी और यजीदी पैरोकार ये सभी लोग मिलके पूरी तरीक़े से, हम यूँ कह सकते हैं, हक़ को पामाल कर सकते थे, लेकिन यजीद अपने मिशन में कामयाब ना हो पाया। हम चाहेंगे इसके सिलसिले से हमारे ख़ासकर नाज़रीन को बताएं, और यजीद का जो मिशन था वो कैसे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नाकामयाब किया, उसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि व आलिहि ला सियमा बक़ियतुल्लाह फ़िल अर्दीन सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन। अय्याम अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। नवासे नबी से मख़सूस ये तारीख़ें हमारे लिए बेहतरीन फ़ुर्सत है और बेहतरीन मौका है दीन को समझने का, हुसैनियत को समझने का, हक़ से आशना होने का और अपने को बातिल से महफूज रखने का। जैसा कि आपने सवाल किया, ये जब से इंसानियत वजूद में आई, गोया एक तरफ बातिल ने सर उठाने की कोशिश की, किसी भी शक्ल व सूरत में हो, दूसरी तरफ हक़ रहा है, और हक़ व बातिल का टकराव हमेशा रहा है। और ज़िम्नन मैंने इमाम हुसैन के उस जुमले के जो बैत के हवाले से था अर्ज़ भी किया था कि मिसली ला युबायो मिसला, यानी हक़ व बातिल को या हमेशा आमने सामने आने की कोशिश करते रहेंगे। बातिल सर उठाने की कोशिश करेगा लेकिन कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। और ये भी एक बात अर्ज़ कर दूं, इत्मीनान रखिए कि हक़ कभी भी मिटने वाला नहीं है, हक़ कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। उसे हक़ नहीं कहते हैं जो मिट जाए। बातिल कोशिश करता है, कोशिश में कभी कामयाब नहीं हो पाता है। अगर यजीद ने मसलन इमाम हुसैन के गले को काट दिया और शहीद कर दिया और उनके घराने को कत्ल कर दिया तो यजीद अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, यजीद तो नाकाम हुआ है। बेशक इमाम हुसैन कामयाब हुए, यानी यजीद जो चीज़ चाहता था उसमें कामयाब नहीं हुआ, यानी हक़ को नहीं मिटा पाया है। तो जब हक़ को नहीं मिटा पाया है तो आज भी ये यकीन रहे कि हक़ मिटने वाला नहीं है, हक़ की हिफाजत होती रहती। असल मुहाफ़िज़ अल्लाह है, उसने अपनी जानिब से अंबिया की शक्ल में और उसके बाद इमामों की शक्ल में मुहाफ़िज़ीन का इंतज़ाम किया है। लेकिन ये हर दौर में कोशिशें होती रहती हैं। इन कोशिशों में हमारा और आपका वजीफ़ा ये होता है कि हम पहचानें कि इस वक्त हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। यानी गोया जब हक़ के ऊपर बात आए, हक़ के ऊपर आँच आ रही हो, बातिल हक़ को मिटाने की कोशिश कर रहा हो, उस वक्त हमारा फ़रीज़ा होता है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए ये साबित कर दें कि हम हक़ के साथ हैं, बातिल के साथ नहीं हैं। हम हक़ से जुड़े हैं, बातिल से जुड़े हुए नहीं हैं। हम बातिल के लिए सहारा नहीं बने बल्कि हक़ की हिफाजत के लिए बातिल के मुकाबले पे खड़े हैं। ये हमारा फ़रीज़ा होता है। वरना ये भी यकीन रखिए कि हक़ हमारा मोहताज नहीं है, बल्कि हम खुद अपनी हिफाजत के लिए, अपने को बचाने के लिए, अपने को हक़ से वाबस्ता रखने के लिए इक़दाम के मोहताज होते हैं। हम कदम उठाने के मोहताज होते हैं ताकि ये साबित हो कि हम हक़ के साथ हैं, बातिल के साथ नहीं हैं। तो ये एक तारीख़ है। यजीद ने कितनी कोशिशें की हैं, और आज भी ऐसा नहीं है कि बुरे अफराद सर नहीं उठा रहे हैं। आज भी यजीदियत मुख्तलिफ़ शक्लों में सामने है।
آج بھی اس دور میں یقینی طور پر بہت سے افراد اسی مشن کو لیے ہوئے ہیں جو یزید کا مشن تھا۔ یزید کا مشن خالی نواس نبی کو قتل کر دینا نہیں تھا، یزید کا مشن امام حسین کے گلا کاٹ دینا نہیں تھا، وہ اچھائیاں ختم ہو جائیں، یزید چاہتا اور غلط فکریں عام ہو جائیں۔ لہذا امام حسین آج کے زمانے میں اگر اس نقطۂ نگاہ سے دیکھیں تو آج بھی ایسے افراد موجود ہیں، آج بھی مختلف شکلوں میں بہت سے افراد انسانیت کے خلاف کھڑے اور ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو۔ آج اگر ہم کربلا سے وابستہ ہیں، آج اگر ہم امام حسین کی عزاداری برپا کریں تو ایک فریضہ اس زمانے میں ہمارا یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر اتنا شعور ہو کہ اپنے زمانے کے حق و باطل کو ہم پہچان سکتے ہیں۔ بہت اچھی بات۔ اور جب تک ہمیں حق و باطل کی شناخت نہ ہو، آشنائی نہ ہو، پہچان نہ ہو، آسان نہیں ہوتا ہے اپنے کو باطل سے بچا لینا۔ حق تو محفوظ ہے، حق کی حفاظت ہے، لیکن جب اپنا وظیفہ ہے کہ ہم باطل کے ہاتھوں استعمال نہ ہونے پائیں اور حق سے وابستہ رہیں تو پھر ہم باطل کو پہچانتے بھی ہوں۔ اور پھر کربلا نے ایک بہت بڑا درس دے دیا، کبھی ہو سکتا ہے کہ باطل حق کی نقاب ڈال کر آ رہا ہو، تو ہر شکل میں آ سکتا ہے، ہر صورت میں آ سکتا ہے، تو ہمیں آشنا ہونا ہے، ہمیں گویا کربلائی ہونے کا یہ ثبوت پیش کرنا ہے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں، باطل کے ساتھ نہیں۔ اب حق و باطل میں یہ ہے کہ جہاں پر اچھائیوں کی بات ہوگی ہم اچھائیوں کے ساتھ ہیں، جہاں پر برائیوں کی بات ہوگی برائیوں میں اگر ظلم ہے تو ہم ظلم کے خلاف ہیں۔ اسی لیے آج ہم یعنی کربلا سے وابستہ ہونے کی بنیاد ہی پر، عزاداری امام حسین سے وابستہ ہونے کی بنیاد ہی پر دنیا میں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سامنے مظلوم کا دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، جو بھی مظلوم ہے اس مظلوم کی حمایت ہم علی کا شیعہ ہو کر، کربلا والا ہو کر اپنا وظیفہ سمجھتے ہیں کہ مظلوم کا ہم ساتھ دیں۔ ہم حسینی ہو کر اور عزادار امام حسین ہو کر اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ ہر ظالم کے خلاف کھڑے ہوں۔ ہم ظالم کے نہ دین مذہب کو دیکھتے ہیں نہ مظلوم کے دین و مذہب کو دیکھتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی گوشہ و کنار میں اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے ظالم و مظلوم کون ہے، جو بھی ظالم ہے ہم اس کے خلاف ہیں، جو بھی مظلوم ہے اس کے ساتھ ہیں۔ لہذا یہ بھی ایک ہر دور کے ہمارا ایک وظیفہ اور ہر دور میں ایک ہماری پہچان رہی ہے، چونکہ اس دین کا ایک بہت بڑا امتیاز عدالت ہے۔ عدالت کا مطلب ظلم کے خلاف۔ کربلا میں بھی امام حسین نے ظلم کے خلاف قیام کیا تھا۔ بے شک۔ باطل کا مطلب ہے ظلم، باطل کا مطلب ہے برائیاں، باطل کا مطلب ہے غلط کام، اس کے خلاف۔ تو آج بھی ہم اس دور میں بھی اسی ہر طرح کے ظلم کے خلاف ہیں، اور اسی لیے جب ہم آخری امام کے ظہور کے منتظر ہیں، اس امام کے ظہور میں بھی برائیوں کے خلاف قیام ہوگا، ظلم کے خلاف قیام ہوگا، انصاف کا پرچم لہرائے گا۔ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ہم ظالم کے خلاف ہیں، جہاں بھی جو مظلوم ہے ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ کربلا یہی ہمیں درس دیتا ہے کہ تم کربلا والے ہو، ہیہات من الذلہ، ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے، ظلم ایک ذلت و رسوائی کو برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ ذلت و رسوائی یہ بھی ہے کہ ظالم کے آگے تم سر جھکا رہے ہو، نہیں ہو سکتا ہے۔ ظالم کے ساتھ سمجھوتا کرو، یہ بھی ایک ذلت ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تمہیں حسینی ہونے کا ثبوت دینا ہے کہ ظالم کوئی بھی ہو۔ آج اگر کربلا ایران میں اتنا بڑا انقلاب آیا، اس کا بھی ایک مقصد کربلا تھا۔ بے شک۔ آج اگر ہندوستان جیسے ملک میں انگریزوں سے آزاد ملی، اس کا بھی ایک درس کربلا ہی سے ملا ہے۔ خود مہاتما گاندھی کا صاف صاف جملہ یہی تو ہے کہ ہم نے کربلا کی تاریخ کو پڑھا ہے۔ خود مہاتما گاندھی نے یہی تو کہا تھا کہ ہم نے کربلا کو نگاہوں میں رکھا ہے، حسین ابن علی کے مشن کو دیکھا ہے، حسین ابن علی کے پیغام کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، آج ثبوت موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو ہمیں ہر دور کے باطل سے ٹکرانے کا حوصلہ و جذبہ عطا کرتی ہے، اور ہر طرح کے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا حوصلہ و جذبہ عطا کرتی ہے۔ بات آتی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی واضح نصیحت کی۔ آپ نے کافی واضح نصیحت ان لوگوں کو کی، لیکن کچھ ایسے مخالفین تھے جن کے دلوں پر آپ کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ کیا یہ بات خود حضرت امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ ان کے اوپر ہماری باتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہم چاہتے ہیں آج کے زمانے کے حساب سے، آج کے حساب سے جو بات ہے اس کے ربط کے حساب سے اس کے بارے میں دیکھیے، اگر ہم انسانی تاریخ کو دیکھیں تو ہر دور میں امام حسین جس سلسلے سے وابستہ تھے، دلوں کے حال تو مولا جانتے ہیں، اس طریقے کے افراد واضح نصیحت کرتے رہے، یعنی ان کا مشن ہی واضح نصیحت، چونکہ یہ اللہ کی طرف سے تھے۔ امام حسین جو ہے اللہ کے نمائندے ہیں، پیغمبر کے جانشین ہیں۔ جس طریقے سے انبیاء اور رسولوں کا مشن و مقصد واضح نصیحت ہے، لوگوں کو نجات دینا اور لوگوں کو گمراہی سے بچانا، تو وہی امام حسین کا مقصد تھا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ہر ایسے فرد کی باتوں کا اثر سب پر نہیں ہوا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ جناب نوح کی باتوں کا سب پر اثر ہوا ہو، جناب موسیٰ عیسیٰ کی باتوں کا سب پر اثر ہوا، ختمی مرتبت کی باتوں کا سب پر اثر نہیں ہوا ہے، ہر دور میں ہوا ہے۔ جی آج بھی اچھی باتوں کا اثر سب پر نہیں ہوتا ہے۔ تو کربلا میں بھی امام حسین کی باتوں کا اثر سب نے نہیں لیا ہے۔ اگر امام حسین کی باتوں کا اثر لے لیا ہوتا تو پھر کربلا وجود میں نہ آتی۔ اگر امام حسین کی باتوں کا اثر لے لیا ہوتا تو پھر کربلا میں یہ بچوں کو قتل نہ کر رہے ہوتے۔ یعنی یہ باتوں کا اثر نہ لینے کا۔
بات آتی ہے اس کی وجہ اور سبب کی۔ دیکھیے اس کے وجہ مختلف وجوہات ہیں، خود امام حسین کے جملے میں بھی ایک وجہ موجود ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے مختلف وجوہات ہیں۔ جب انسان خود مشن اور مقصد کو نہیں پہچانتا ہے تو پھر یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ کون سی بات ہے۔ یہ بھی جیسے ہمارے ہاں روایت ہے کہ مثلا یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی خود تمہارا ایک مقصد ہونا چاہیے، افراد سے باتوں تک نہ پہنچو، باتوں سے افراد تک پہنچو۔ یعنی یہ شخصیت پرستی نہ ہونا چاہیے، یہیں سے آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ آج بہت سے افراد اگر باطل سے نہیں دور ہو پا رہے ہیں، حق کی طرف نہیں آ پا رہے ہیں، اس کا وجہ بھی شخصیت پرستی ہے۔ یعنی بعض شخصیات کا خالی ایک احترام نہیں، اصل ہمیں مشن دیکھنا ہے، اصل بات دیکھنا ہے۔ اگر صحیح بات یہاں ہے تو ہم انہیں مانیں گے، صحیح بات نہیں مانیں گے، معاملہ یہ ہے۔ تو پھر اگر اصل بات کو دیکھنا ہے، اصل مشن کو دیکھنا ہے، تو کربلا میں بھی ہمیں ایک بہت بڑا درس یہی تھا کہ یہاں پر تمہارے لیے صحیح بات سے وابستہ ہونے کا راستہ کیا ہے، صحیح بات تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے۔ اگر صحیح افراد تک پہنچ رہے ہو تو پھر صحیح بات تک تم پہنچ جاؤ گے۔ بے شک۔ اگر جس طریقے سے دیکھا جائے کربلا کو مد نظر رکھتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے جو ایک پیغام ملتا ہے، ہم چاہیں گے اس پر بھی روشنی ڈال دیں، اور خاص کر یہ ان کے لیے جو ان افراد کے لیے جو شدت پسندی سے کام لیتے ہیں، یہ خاص کر سوال ان کے لیے۔ دیکھیے اولاً امر بالمعروف ہمارا فریضہ ہے، امر بالمعروف ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی ضمن میں ایک بات اور عرض کروں گزشتہ سوال کے حوالے سے کہ مثلاً باتوں کے اثر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی امر بالمعروف سے متعلق ہے۔ آج جس کا بعض لوگ اثر نہیں لیتے ہیں، اثر نہ ہونے کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ مختلف وجوہات میں نے کہا تھا۔ ایک بہت بڑی وجہ کربلا میں امام حسین نے پھر خود فرمایا تھا کہ ملئت بطونکم من الحرام، یعنی میری باتوں کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ جب صحیح انسان کی انکم نہیں ہوگی، صحیح آمدنی نہیں ہوگی، صحیح اور راستوں سے انسان کما نہ رہا ہوگا، تو پھر اس کے اثرات انسان کی زندگی میں ظاہر۔ بعض لوگ اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، غلط راستے سے آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے غلط راستے سے اربوں روپے آ رہا ہوں، لیکن یہ اربوں روپے ہماری زندگی کو برباد کر رہے ہیں، صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ ہم صحیح راستے سے اگر کم بھی کما رہے ہیں تو ہماری زندگی بن رہی۔ مقصد اپنی زندگی کو بنانا ہے یا برباد کرنا ہے؟ پیسہ ہم کس لیے کما رہے ہیں؟ وہی جو میں نے بات کی تھی کہ آدمی اصل مشن مقصد بھول جاتا ہے۔ عزاداری کیوں کریں ہمیں نہیں معلوم ہے، یہی معاملہ آدمی کیوں کما رہا ہے یہ بھول جاتا ہے۔ ہمارا مشن صرف زیادہ رقم کما لینا نہیں ہے۔ بھائی بینک میں کتنی رقم جمع ہے، تو خالی جمع ہونے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ہمارے بینک بیلنس کتنا بھی بڑھ جائے، فائدہ ہمیں ہونے والا نہیں، صحیح ہوگا تو اس کا اثر ہوگا۔ تو ایک بہت بڑا سبب ہے، چونکہ امر معروف کو ضمن میں یہ بات آتی ہے کہ ایک بہت بڑا سبب ہے، جب انسان کے روزی روٹی حلال نہیں ہوگی، جائز نہیں ہوگی، تو اس کے اثرات انسان کی زندگی پر برے مرتب ہوتے ہیں۔ خود یہ امام حسین کا جملہ اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ اچھی باتیں دنیا میں بیان بہت ہوتی ہیں، بتائی بہت جاتی ہیں، لیکن اثر نہ ہونے کا ایک سبب ہے کہ جب تک شکم میں مال حرام رہے گا آسان نہیں اثر ہونا۔ اپنے رزق حلال اپنے شکم میں اور اپنے بچوں کے شکم میں پہنچاؤ تو اثرات دیکھو گے۔ آج شاید ایک افسوسناک پہلو ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر تبلیغ اور اتنے بڑے پیمانے پر پیغام پہنچانے کے بعد بھی بعض جگہوں پر جو اثرات ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کا ایک سبب یہی ہو کہ رزق حلال نہیں ہے، حلال آمدنی نہیں ہے، جس میں جو غذائیں جا رہی ہیں وہ پاک نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک ضروری ہے، اور اسی لیے کربلا میں امام حسین نے جو ایک خود اپنا مشن بتایا، میں امر المعروف نہی المنکر کے لیے جا رہا ہوں، یعنی منکرات سے روکنا میرا مقصد ہے۔ یعنی رزق حرام سے اپنے کو بچاؤ تاکہ تم پر اچھے اثرات ہوں، تم اپنے کو نقصانات سے بچا سکو، تم اپنے کو پستیوں سے نکال سکو۔ اگر امر معروف نہیں ہوگا تو پھر انسان توجہ نہیں دیتا ہے۔ آج امر معروف میں ان چیزوں کی طرف بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ تو پہلی چیز ہے کربلا کا ایک بنیادی مقصد خود امام حسین نے فرمایا ہے کہ انما خرجت مثلا لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف انہا عن المنکر، میں اس لیے کربلا جا رہا ہوں تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں۔ یہ خود امام حسین نے اپنی زبان سے جملہ کہا ہے، میرا مقصد امر بالمعروف کربلا میں، نہی عن المنکر نے لوگوں کو اچھائیوں کا پیغام دینا، اچھی باتیں بتانا، اچھائیوں کی طرف لے کے آنا اور برائیوں سے محفوظ رکھنا۔
یہ امام حسین خود، اور آج ہم لوگ بھی امام حسین کی جب زیارت پڑھتے ہیں اس میں یہی تو کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے امر بالمعروف کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نہی عن المنکر کیا۔ اس کا گواہی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کہ ہم آپ کے مشن کو بھول گئے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم کو آپ کے مشن نہیں معلوم، نہیں، آج ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم کو پتہ ہے کہ آپ نے کس لیے قربانی دی۔ جب ہم کو پتہ ہے تو ہم کو اسی راستے پر چلنا ہے۔ واہ، اور سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں برائیوں کے پھیلنے کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، جب لوگ برائیاں ہوتے ہوئے دیکھ کر نہیں بولتے ہیں۔ آج ہمارے بعض جگہوں پر برائیوں کے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے متوجہ کرنا، ہمارا فریضہ نہیں، یہ تو خاص لوگوں کا فریضہ ہے۔ نہیں، یہ ہر انسان کا فریضہ ہے۔ اگر برائیاں ہوتے دیکھ رہے ہیں تو ہم متوجہ کریں، اگر اچھائیوں سے لوگوں کو دور دیکھ رہے ہیں تو ان کی متوجہ کریں۔ یعنی امر المعروف بھی ہر مومن کا فریضہ ہے اور نہی عن المنکر بھی ہر مومن کا فریضہ ہے۔ اور یہ کربلا کا تو ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ آج بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ مثلا عزاداری کا مقصد یا فرش اعضاء کا مقصد صرف فضائل اہل بیت ہے۔ بھائی فضائل اہل بیت سے امر معروف الگ نہیں ہے، فضائل اہل بیت سے نہی عن المنکر نہیں ہے۔ فضائل اہل بیت کا مطلب ہی ایک وہ مشن ہے، یعنی فضائل اہل بیت میں اگر اچھائیاں ہیں تو دنیا تک کو اچھائیوں سے نزدیک کرنا ہے۔ فضائل اہل بیت کا مطلب اگر کمال ہے تو دنیا کو برائیوں سے دور محفوظ رکھنا ہے۔ تو اسی گویا امر المعروف و نہی المنکر کے بغیر فضائل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ سمجھتے ہیں فضائل الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے، یہ دونوں ایک ہیں۔ اہل بیت تک پہنچنے کے لیے، اہل بیت کو سمجھنے کے لیے اپنے کو اچھائیوں کا پابند بنانا ہوگا، برائیوں سے محفوظ رکھنا ہوگا۔ اپنے سماج تک فضائل اہل بیت پہنچانے کے لیے پہلے سماج کو اچھائیوں کا پابند بنانا ہوگا، برائیوں سے دور رکھنا ہوگا۔ گویا فضائل اہل بیت کے لیے بھی ایک بنیاد ہے، فضائل اہل بیت کے لیے بھی امر المعروف نہی عن المنکر ضروری ہے، یہ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ ایک ہر انسان کا فریضہ ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا یہ ہر حسینی کی تو پہلی بنیادی گویا ایک ذمہ داری بنتی ہے۔ یہی اگر بنیادی ذمہ داری کو ہم سب سمجھ لیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارے درمیان سے بھی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، ہم خود ایک بہترین سماج بنا سکتے ہیں۔ آج ہمارا فریضہ ہے کہ ایک حسینی سماج تشکیل پائے، ایک علوی سماج ہمارا ہونا چاہیے۔ جب ایک علوی اور حسینی سماج ہمارا ہونا چاہیے تو کسی علوی سماج میں برائیاں نہیں ہوتی، حسینی سماج میں برائیاں نہیں ہوتی ہیں، وہاں اچھائیاں ہوتی ہیں۔ علی کا مطلب صاحب کمال ذات ہے، جو اس سے وابستہ ہو گیا وہ صاحب کمال ہے۔ تو اگر امیر المومنین کا مطلب صاحب کمال ذات ہے تو پھر اور وابستگی کمالات تک پہنچاتی، تو اس کا مطلب ہمارے اندر اچھائیاں ہوں، ہم برائیوں سے محفوظ ہوں، تب معلوم ہوگا کہ ہم علوی ہیں، ہم علی سے وابستہ ہیں۔ تو یہ بغیر امر معروف کے فریضے کا نہیں ہو سکتا، یہ ہر انسان اس چیز کو انجام دیتا ہے، اور یہ کربلا کا ایک بہت اہم درس ہے۔ بہت اچھی بات آپ دیکھیں۔ اب حقوق کی جہاں پہ بات آتی ہے، اگر ہم دیکھیں کیا بندوں کے حقوق سے متعلق کربلا سے کوئی درس ملتا ہے؟ کربلا میں مکمل حقوق ہی ہیں، بندوہی کے حقوق ہیں۔ کربلا کا ایک بہت بڑا درس ہی انسانیت کو پروان چڑھانا ہے۔ لیکن لوگ سمجھنا کیوں نہیں؟ کربلا میں ایک دوسرے کے حقوق کی اہمیت کو بتایا ہے، یعنی اصل حق ہی تو تھا کربلا میں، یعنی حق اور حقوق وہی، یعنی گویا کربلا کا مشن تھا جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ برا برتاؤ نہ ہو، ہر انسان کو اس کا حق مل رہا ہو، یہ کربلا بتا رہا ہے۔ جب کربلا بتا رہی تو کربلا میں آپسی حقوق بھی ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بھی یہ کربلا ہمیں بتا رہی ہے، محلے والوں کے حقوق کیا ہیں یہ بھی کربلا ہمیں بتا رہی ہے۔ ہم جس در سے وابستہ ہیں وہاں ہر ایک کو اس کا حق ادا کیا ہے، جس کے ساتھ جو ہم عدالت کہتے ہیں، عدالت کا مطلب ہے کہ حق کی ادائیگی بھی ہے۔ عدالت کے مقابلے میں ظلم ہے، حق کی ادائیگی اگر نہیں ہے تو ہم ظالم قرار پا سکتے ہیں، ہمارا شمار ظالمین میں ہو جائے گا اگر ہم حق کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب حق کی ادائیگی ہمارا فریضہ ہے عادل بننے کی، تو ہمیں دیکھنا ہے کن کن لوگوں کا ہمارے اوپر حق ہے، ہمارے محلے والوں کا ہمارے اوپر حق کیا ہے، ہمارے پڑوسیوں کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، ہمارے اعزاء اور رشتہ داروں کا حق کیا ہے۔ ہم حق مار کے صحیح طور پر حسینی نہیں بن پائیں گے۔ ابھی جو بات تھی کہ حتیٰ حق میں کسی کا مال ہم غصب کر کے، مال ہڑپ کے ہم سچے معنی میں حسینی نہیں بن سکتے ہیں۔ ہم عزادار امام حسین اگر بننا ہے تو ہم کو دوسروں کے حقوق کا خیال کرنا ہوگا، اور حقوق کے خیال میں ایک مالی حق بھی ادا کرنا ہے، جو ہمارے رشتہ داروں کا، ہماری بہنوں کا حق ہے ہم انہیں دیں، ہماری اولاد کا حق ہے ہم ان تک پہنچائیں، ہمارے رشتہ داروں کا حق ہے ہم ان تک پہنچائیں، یہ ایک ہمارا فریضہ ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق کا بھی خیال کریں، دوسروں کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں۔ حق کا مطلب صرف پیسہ و مال ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ مثلا ہماری وجہ سے کسی کو اذیت نہ ہو،
ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ہم وہ راستہ نہ اپنائیں جس کی وجہ سے دوسرا اذیت و تکلیف کا شکار ہو رہا ہو. بے شک. ہمیں وہ راستہ اپنانا ہے کہ جس میں دوسروں کے حقوق کی پاسداری بھی ہو رہی ہو. عزاداری کا مطلب ہی ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق مل جائے. کربلا کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دے دیا جائے. کربلا کا مقصد ہی ہے کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. جب کربلا کا مقصد ہے کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو, ہر ایک کو حق ملے, تو پھر کربلا کی یاد اس طریقے سے منائی جائے کہ جس سے ہر ایک کے حق کا تحفظ ہو سکے, ہر ایک کا حق کا خیال ہو سکے, اور ہم کربلا سے جڑنے کے بعد ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کے اپنے کو لائق بنا سکیں. یقینی طور پر کسی کا حق مار کے ہم عزادار امام حسین نہیں بن پائیں گے. اور پھر آج تو ہم لوگ اپنے کو علی والا کہتے ہیں. علی والے کا مطلب ہے کہ آج جو بھی حق کے خلاف ہیں, جو بھی اللہ کے خلاف ہیں, جو بھی اہل بیت کے خلاف ہیں, امیر المومنین کے خلاف ہیں, جناب سیدہ کے خلاف ہیں, جس نے بھی اگر حق مارا ہے تو ہم اس کو برا سمجھتے ہیں. تو اگر حق کو مارنے والا برا ہوتا ہے تو پھر مخصوص افراد ہی برے نہیں ہوتے ہیں, بلکہ جو بھی حق کو مار رہا وہ برا ہو جاتا ہے. ہم ان افراد کو اگر برا کہتے ہیں, اس لیے برا کہتے ہیں کہ ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے حق مار کے برا کیا ہے تو ہم ہرگز اس برائی کو انجام نہیں دیں گے, اس کے مرتکب نہیں ہوں گے. یعنی ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے. ہماری ذات سے کسی کا حق غصب ہو جائے یا کسی کا حق سلب ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم کو حق کی ادائیگی کرنا ہے, دوسروں کے حقوق کا پاس و لحاظ کرنا ہے, اور یہی اگر باریک باریک باتوں کی طرح جانب توجہ دیں تو ایک بہترین پیغام ہم دنیا تک بھی پہنچا سکتے ہیں. اس لیے کہ اسلام کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ اچھائیاں سامنے آئیں. شیعت کا مطلب ہے خوبیاں نکھر کے سامنے آئیں. اسلام میں جب ان حقوق کا خیال ہوگا تو پھر ہر انسان متوجہ ہوگا کہ بھئی اس دین اور اس مذہب اور اس مسلک میں کس حد تک دوسروں کے حقوق کا خیال کیا گیا. کربلا میں امام حسین نے جانوروں کے حق کا بھی خیال کیا. کربلا میں امام حسین نے غلاموں کے حق کا بھی خیال کیا. بے شک. کربلا میں امام حسین نے اعزاء اور رشتہ داروں کا حق کا بھی خیال کیا. ہر ایک کو اس کا حق دیا ہے. کسی کے ساتھ کربلا میں ناانصافی نہیں. جب کربلا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے تو ہرگز ہم کربلائی ہو کر کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے. بہت خوب آقا, بہت خوب. بہت اچھی وضاحت آپ نے پیش کی. کون جانے کہاں ہے کیسی ہے کربلا, دشمن حق کے لیے برق تپاں ہے کربلا, ہو گئیں صدیاں مگر اب تک جواں ہے کربلا, غور سے دیکھو تو سینوں میں نہاں ہے کربلا, کربلا مابین عرش و فرش بس ایک راز ہے, کربلا ہر دور میں شبیر کی آواز ہے. ناظرین اکرام, یہ ہمارے جو پروگرام ہے, یہ جو ہمارے ایپیسوڈز ہیں, یہ خاص کر کربلا سے ریلیٹڈ ہیں. دل میں عجیب سی کسک پیدا ہو جاتی ہے جب تذکرہ کربلا سنتا ہوں, اور جو ایک روحانیت مولا حسین کے سلسلے سے پیش کی جاتی ہے وہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی, اور مولا حسین سے بڑھ کر کسی نے درس اس دنیا میں نہ دیا ہوگا. اور بہت اچھی وضاحت پیش کی آقا نے. آقا کے لیے بہت دعا کرتے ہیں, اور آپ ہمارے ساتھ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے پروگرام کریں, یہی دعا ہے, اور ہمارے ناظرین بھی استفادہ کرتے رہیں. فی الحال ہمیں اور آقا کو اجازت دیں. ناظرین اکرام, دیکھتے رہیں چینل ون, میسج آف ہیومینٹی. لبیک یا حسین. خدا حافظ.